नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि कादियानी बहुत शोर डालते हैं और आजकल इनका जो शोर है वो कादियान तक जा रहा है और ये कहते हैं कि हमसे कोई बंदा ख़त्म नबूवत पे बात नहीं कर सकता। हमारे एक साथी हैं ज़िया रसूल भाई, उन्होंने इनको दावत भी दी और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इनको दावत देते हैं, मगर ये क्या करते हैं कि ये किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें ना पढ़ी हों और फिर उससे ये गुफ्तगू शुरू करते हैं। मज़ा तो तब है कि हमें लेके जाएं अपनी स्ट्रीम में या हमारी स्ट्रीम में आएँ, हम आपको बताएं कि बानी जमात अहमदिया ने क्या कुछ अपनी किताबों में लिखा है। तो रात में मुताला कर रहा था तो मुझे एक हवाला नज़र में आया, तो मैंने कहा चलें आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ये मिर्ज़ा साहब का ख़त्म नबूवत के बारे में क्या अकीदा था। ये उस दिन जो ये है माइंड रोस्टर मीर, जिसको 26 मई बरोज़ मंगल जो लाइव स्ट्रीमिंग इन्होंने की है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये इनको भूले। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने बड़ी बड़के मारी और उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का भी कीदा पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान ये मौलवी हो, यानी इनकी अगर अपनी उस वक़्त ज़बान देखें तो वो मिर्ज़ा साहब से बिल्कुल कम नहीं है। जिस तरह बानी जमात अहमदिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ बोलते रहे और उसके बाद ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के साथ बोलते रहे और दीगर उलमा के साथ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, आज वही ज़बान हमें माइंड रोस्टर मीर से वो हमें नज़र आ रही है। तो चलिए मैं आपके सामने मुख्तसर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का 2 किताबों से कीदा पेश करूँगा। उसको देखने के बाद फिर कादियानी हज़रात देखते हैं क्या कहते हैं, फिर हो सकता है माइंड रोस्टर मीर हिम्मत करे और इस वीडियो का जवाब दे। तो चलिए मैं आपको तो कुछ दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जमात कादियानी यानी बानी जमात कादियानी का क्या अकीदा है और आजकल के ये जो उठे हुए हैं लड़के नौजवान, ये उसको किस रंग में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक किताब है, मैं भी आपको ये सामने लेके आ रहा हूँ। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7, ठीक है जी। अब इसका मैं सफ़ा खोल के आपको बताता हूँ कि इसमें मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं। इसका पेज नंबर है जी 67। ये देखिए, ये 67 पेज, ये इंशाल्लाह मैं इसका स्कैन लगा दूंगा। बहरहाल फिर भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर मिर्ज़ा जी ने जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मिर्ज़ा जी इसके अंदर लिखते हैं, बिलाखिर फिर मैं आमा नास पर ज़ाहिर करता हूँ कि मुझे अल्लाह जल्ल शानहू की कसम है कि मैं काफ़िर नहीं हूँ। यानी दुनिया के सामने मैं ये पेश करता हूँ कि मैं काफ़िर नहीं हूँ। आगे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे लिखा है रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरा ईमान है। मैं अपने इस बयान की सेहत पर इस कदर कसमें खाता हूँ जिस कदर खुदा के पाक नाम है और जिस कदर कुरान करीम के हरूफ हैं और जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ताला के नज़दीक कमालात हैं। अब ये कहता है आगे कि कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमुदात के बरखिलाफ़ नहीं। यानी मिर्ज़ा कादियानी ये जो कुरान पाक की आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर मेरे ख्याल शायद 40 है, इसका वो एक हिस्सा पेश करके कह रहा है। तो ये कहता है कि मैं इस पे बिल्कुल मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। किस तरह? मैं इस पे अल्लाह के सारे नामों की कसमें खाता हूँ और फिर मैं कुरान करीम के जितने हरूफ हैं उनकी कसमें खाता हूँ कि मेरा अकीदा ख़त्म नबूवत पर है। अब आइए हम मिर्ज़ा साहब के इस अकीदे को चेक कर लें कि इसकी वजाहत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी ने किसी किताब में और की है या नहीं की, और अगर की है तो वो क्या है। हो सकता है कि आजकल के ये जो छोटे मोटे मुरब्बियान सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं कि हम वीडियो बना के यहाँ से कोई इनकम वगैरह कर लें, तो आइए देखते हैं कि ये क्या इसका इनकी नज़र से वो बात गुजरी है कि नहीं गुजरी। चलिए, ये मेरे पास एक और किताब है, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये सामने आ गई।
اچھا جی، یہ کتاب ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 11، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ اس کا بھی پیج میں لگا دوں گا۔ اس کا پیج نمبر ہے جی 27۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی جی لکھتے ہیں، اور میں قرآن شریف کو مانتا ہوں، کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے، کیا وہ قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اچھا یہاں انہوں نے واو ڈالا ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر واو نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، چلیں مرزا صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ تو جس طرح مرضی کر لیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، تو قرآن مجھ پہ دوبارہ نازل ہوا ہے کیونکہ ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا 1857 میں، تو اب دوبارہ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ تو چلیے بارہ لکھا ہے، اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا تعالیٰ کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں، یعنی جو بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ جس طرح کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس پہلی کتاب میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں، اور انہوں نے یہ آیت مبارکہ کا جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب سلیم میر سے پوچھیں گے کہ مرزا صاحب کو اگر قرآن پاک آتا تھا تو مرزا صاحب نے یہ چھوٹا سا حصہ کیوں لکھا، پوری آیت کیوں نہیں لکھی؟ جس طرح میں نے اس دن وہ قرآن پاک ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا تو سلیم میر صاحب کو بڑا غصہ چڑھا، انہوں نے بات آگے جانے نہیں دی کہ یہ ختم نبوت کی ایسی دلیل دے گا۔ تو چلیے آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جو بندہ اس آیت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں۔ اب ناظرین و سامعین اکرام آپ خود دیکھیے کہ مرزا قادیانی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے وہ بعد میں نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ آگے چلیے، میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کھلتی چلی جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا آگے پھر مرزا جی نے لکھا ہے، صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ناظرین و سامعین دیکھیے مرزا قادی نے خود لکھا ہے کہ حقیقی جو نبوت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اب مرزا صاحب کے پاس جو مرزا صاحب نے اپنی نبوت پیش کی ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ غیر حقیقی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، مگر یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ حقیقی طور پر میں نے رسالت یا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب جتنے قادیانی حضرات ہیں وہ جب مرزا غلام احمد قادیانی جی کو حقیقی نبیوں پر پرکھتے ہیں تو کیا یہ انصاف بنتا ہے ان کا؟ ایک بندہ حقیقی نبی ہے نہیں اور اس کی مثالیں یہ جا کے دیتے ہیں حقیقی نبیوں کے ساتھ، شرم آنی چاہیے ان کو۔ اور جب یہ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے ہنسی آتی ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہ خود ہی مرزا صاحب کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ اچھا چلیے آگے کہتے ہیں، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا، دیکھا اب غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں اگر کسی لفظ کو استعمال کر لیا جائے تو وہ اس میں کسی قسم کا کوئی کفر نہیں آتا۔ اچھا مگر دیکھیے آگے خود اس کی اپنے لفظوں کی خود تشریح مرزا صاحب کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں قادیانی حضرات سے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں۔ اور ویسے بھی جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں وہی نور اور ہدایت ہے نعوذ باللہ جو قرآن مجید میں ہے۔ تو آپ قادیانی حضرات کیوں نہیں پڑھتے؟ کتنی دفعہ آپ کو میں بھی کہہ چکا ہوں، بہت سارے مسلمان آپ کو یہ بات کہتے ہیں، مگر آپ ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے۔
چلے بہرحال آگے چلیے، دیکھیں کیا کہتے ہیں مرزا صاحب۔ اس پچھلے اپنے الفاظ کی تشریح مرزا صاحب آگے کیسے کر رہے ہیں، سنیے چلے آپ بھی سن لیں، پھر آپ نے کہنا تحقیق کٹا کی ہے، کٹے والے صاحب آپ بھی سن لیں۔ اچھا لکھا ہے آگے، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ آہا، مربیان توجہ سے سنیں میری بات۔ آپ کے بانی جماعت احمدیہ کہتے ہیں مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام انسانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔ یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لفظ نبی کا، رسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے غیر حقیقی طور پر، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ نبی یا رسول کا لفظ لگاؤں اور عوام کو دھوکہ لگے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ میں نے کہا ہے آپ لوگوں کے لیے تو صرف مرزا صاحب کی کتابیں کافی ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تو بس اب اس میں آپ جو بھی تشریح کریں گے مرزا صاحب نے پھنسنا ہے، رضائی بھتیجے نے نہیں پھنسنا۔ چلیے اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں آگے چلتے چلتے کہ میری وحی میں بکثرت لفظ نبوت اور رسالت کا ہے، مگر مرزا صاحب اس کو پھر بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے کہتے ہیں یا نبی کا میری نسبت لفظ آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے، یعنی مرزا صاحب پر جو نبوت کا لفظ آیا ہے یا رسالت کا لفظ لیا گیا ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے، یعنی حقیقی طور پہ مرزا قادیانی نبی اور رسول نہیں ہے، بلکہ یہ غیر حقیقی طور پر ہیں، یہ مستقل نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر ہیں۔ اب بتائیے، ایک بندہ خود اپنے منہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں مستقل نبی نہیں ہوں، آپ لوگ ہیں۔ اصل میں آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے نا، ان کو بڑا شوق تھا کہ میں نبی کا بیٹا بن جاؤں، لوگ میری اس لیے عزت کریں گے کہ جی میں نبی کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے پھر مرزا صاحب کی نبوت کو چار چاند لگانے کی کوشش کی، مگر وہ چاند تو نہ لگے مگر گرین ضرور لگ گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا پھر آگے لکھتے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔ ٹھیک ہے، یعنی نیا نبی بھی کوئی نہیں آ سکتا اور پرانا بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مرزا صاحب نے اس لیے لکھا کہ پرانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور نئے سے مراد، چونکہ مرزا صاحب کا عقیدہ تھا کہ حقیقی نبی اب کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور غیر حقیقی کی آپ سمجھتے ہیں غیر حقیقی نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، اور آن وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک سرچشمے سے جدا ہو کر کسی قسم کا نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ملحدین بے دین لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیے، مرزا صاحب حقیقی نبی بھی نہیں، مرزا صاحب مستقل نبی بھی نہیں، بلکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ غیر حقیقی ہیں اور ڈپلیکیٹ ہیں، تو مربیان آپ کو پھر بھی شرم نہیں آتی کہ آپ اگر ان پہ کوئی بھی ہم اعتراض کرتے ہیں تو آپ جا کے سچے اور حقیقی نبیوں پر چلے جاتے ہیں جو اللہ کے مستقل نبی ہیں، جن کو اللہ نے خود نبی بنایا ہے۔ مرزا صاحب کی تو اور کتابوں میں لکھا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، مجھے تو اللہ نے نبی نہیں بنایا بلکہ مجھے تو رسول اللہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ تو چلیے ناظرین و سامعین کرام، میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دوں۔ ابھی 2 ہی کتابیں چیک کی ہیں تو مرزا صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں ایک بات ہے، اگر جا کے آگے مرزا صاحب کہیں یہ کہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو پھر یہ 2 نمبری نہیں ہو جائے گی؟ کس طرح کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو الرحمن علم القرآن، کہ مجھے تو 1882 میں قرآن کا پورا علم دے دیا گیا ہے، سمندر کے معارف جو ہیں وہ مجھے بھر دیا گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ
اس دنیا میں تیرے، جب تک تو اس دنیا میں موجود ہے کوئی بندہ قرآن سے تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس الہام کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے ساتھ نبی اور رسول کا لفظ لگاؤں۔ تو چلیے ناظرین و سامعین کرام، انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے رضائی بھتیجے کو اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔